चौथे रोज शक्ति से फोन पर मिलने वाली खबर बड़ी धमाका खेज थी। पुलिस ने पंडित श्याम लाल को शहर से 15 कोस दूर पहाड़ियों में एक जैन मंदिर से गिरफ्तार कर लिया था। पहले तो वो पुलिस को कुछ बताने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उसे मंदिर के तहखाने में मिलने वाली लाशों के हवाले से कत्ल के केस में फंसाने की धमकी दी गई तो उसने सब कुछ बक दिया। पंडित श्याम लाल के कहने के मुताबिक चंद रोज पहले विशंबर नाथ ठाकरे और उसके साथियों को मंदिर में लेकर आया था। विशंबर ने ये इंकशाफ किया था कि अचाल शवार मंदिर का पंडित बीरू जिंदा है और शहर ही में किसी जगह रूपोश है, और ये कि वो मंदिर की सारी दौलत भी अपने साथ ले गया है। पंडित बीरू के ठिकाने से सिर्फ एक आदमी वाकिफ है, वो पाकिस्तानी आतंकवादी जो सरकार और नागराज को भी मतलूब है। पंडित श्याम लाल के बयान के मुताबिक ठाकरे और विशंबर ने पाकिस्तानी आतंकवादी के जरिए पंडित बीरू तक पहुंचने का मंसूबा बनाया, लेकिन इस दौरान विशंबर को कत्ल कर दिया गया और फिर चंद रोज पहले वो पाकिस्तानी आतंकवादी अपने दो साथियों के हमरा, जिनमें एक लड़की भी थी, अचानक ही हनुमान मंदिर पहुंच गया। उन्हें किसी न किसी तरह मंदिर के तहखाने में पहुंचा दिया गया, मगर वो बड़े जबरदस्त निकले। ठाकरे का एक आदमी उनके हाथों मारा गया और ठाकरे और उन लोगों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। ठाकरे अपने जिंदा बच जाने वाले साथी के हमरा पहाड़ियों में कहीं गायब हो गया और वो खुद पहाड़ियों में भटकता हुआ अगले रोज दोपहर को उस जैन मंदिर में पहुंच गया। इत्तला का धमाका खेज पहलू ये था कि पुलिस ने अब मेरे साथ पंडित बीरू की तलाश भी शुरू कर दी थी। बीरू अब किसी मंदिर का पंडित नहीं रहा था, उसकी वो हैसियत खत्म हो चुकी थी। उसके कब्जे में करोड़ों रुपए की दौलत थी। उसूली तौर पर यह दौलत अगरचे मंदिर की मलकियत थी, मगर ये शख्स उसे हासिल करने का आरज़ूमंद था। विशंबर सिंह, जिसने इस दौलत के लिए अपने गुरु नागराज से बगावत कर दी थी और मेरे हाथों मारा गया था। अमृत ठाकरे और अब पुलिस के बाज़ आला ऑफिसर इस मामले में खासी दिलचस्पी ले रहे थे। वो भी हर कीमत पर पंडित बीरू को तलाश करना चाहते थे ताकि उसकी दौलत पर कब्जा कर सके। पंडित बीरू को इस खबर की हवा तक नहीं लगने दी। इस तरह उसके बिदक जाने का अंदेशा था और हो सकता है वो कोई ऐसी हिमाकत कर बैठे जिससे वो खुद ही उनके जाल में फंस जाए। अलबत्ता मैंने उसे ये बता दिया कि ठाकरे के भाग जाने से सूरत हाल कुछ बिगड़ गई है, इसलिए चंद रोज तक उसे मोहतात रहना होगा। मोहतात तो वो पहले ही था। मंदिर से फरार होने के बाद उसने इस बंगले में पनाह ली थी और कभी बाहर झांक कर देखा तक नहीं था। वो तो मैं ही था जिसने उस रात उसे बंगला से बाहर निकाला था और नागराज ने उसे चटी उंगली से शिनाख्त कर लिया था, और अब तो मेरे ख्याल में वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलेगा। अमृत ठाकरे की मुझे परवाह नहीं थी। अगर वो या कोई और बीरू को कत्ल करके उसकी दौलत पर कब्जा कर लेता है तो मेरी बला से मेरे पल्ले से क्या जाता था। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र नागराज की थी। मैं उसे हर कीमत पर तलाश करना चाहता था। अगर वो इस शहर से निकल गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। उसका जिंदा बचकर निकल जाना मेरे हम वतनों के लिए बहुत बड़ा अजाब बन सकता था। मैंने उस इंजेक्शन के असरात देखे थे। पहली मर्तबा जब रवि पंडित को वो इंजेक्शन लगा था तो वो झटके खा कर अजियत का शिकार होकर मरा था, और फिर उसने इस इंजेक्शन में कुछ तब्दीलियां की थी और ये उसका आखिरी तजर्बा था जो उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा बढ़कर कामयाब हुआ था। राधा ने जिस तरह तड़प तड़प कर जान दी थी वो मंजर मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगा। उसके न सिर्फ नाक, कान और मुंह से खून बह निकला था बल्कि उसके पूरे जिस्म की जिल्द भी फट गई थी। वो मंजर याद करके मैं कांप उठा। ये इंजेक्शन दहशत गर्दी के मकासद के लिए मेरे बेगुनाह हम वतनों पर इस्तेमाल किया जाने वाला था और इसलिए मुझे नागराज की तलाश थी। मैं उसे इस शहर से निकलने से पहले ही खत्म कर देना चाहता था। उस रात न जाने मुझे कैसे डॉक्टर शांता का ख्याल आ गया। उसके घर और क्लिनिक दोनों जगहों पर टेलीफोन तो थे, मगर मुझे उनमें से किसी का नंबर मालूम नहीं था। टेलीफोन के आसपास मुझे डायरेक्टरी भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने सुमित्रा से पूछा तो उसने मेज की दराज से डायरेक्टरी निकालकर मुझे दे दी। चंद सफ़ात पर मुश्तमिल ये एक खूबसूरत किताबचा था। माउंट आयो का कोई भी टेलीफोन नंबर 4 हिंदसों से मतजावज नहीं था। तमाम नंबरों के लिए अगरचे 2-3 सफ़ात ही काफ़ी थे, मगर उनके साथ राजस्थान के बड़े बड़े शहरों के आम फ़ोन नंबर भी दिए गए थे और बाकी सफ़ात इश्तिहारात से भरे हुए थे। डायरेक्टरी में शांता नाम से 3 टेलीफोन नंबर थे। एक शांताराम जो कदीम इमारतों की देखभाल और तामीरात का ठेकेदार था। डायरेक्टरी में उसके नाम का पूरे सफ़ा का एक इश्तिहार भी था। दूसरा नंबर शांता बहल के नाम से था और पता एक शराब खाने का था। तीसरा नंबर शांता कुमारी के नाम का था। उसके आगे डॉक्टर लिखा हुआ था और एड्रेस भी उसके क्लिनिक का था। मैंने डायरेक्टरी एक तरफ रख कर वो नंबर मिलाया। उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। क्लिनिक बंद हो चुका था
اور شانتا یقیناً اپنے بنگلے میں ہوگی۔ کلینک والے فون کی گھنٹی کی آواز اندرونی کمروں تک ضرور جاتی ہوگی۔ گھنٹی بجتی رہی اور میں کال ریسیو ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ 10-12 مرتبہ گھنٹی بج چکی تھی۔ میں مایوس ہو کر ریسیور رکھنے ہی والا تھا کہ دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی اور ایک مدھم سی نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ہیلو ڈاکٹر شانتا، میں نے پوچھا، پر اس کی آواز سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ بول رہی ہوں، آپ کون؟ اس نے پوچھا۔ شانتا، میں ناجی بول رہا ہوں، یاد ہے نا؟ مجھے بھولی تو نہیں؟ میں نے کہا، تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں، مگر تم کہاں غائب ہو؟ ایک منٹ۔ ایک لمحہ کو رکی، پھر بولی، میں تمہیں دوسرا نمبر دیتی ہوں، اس پر فون کرو۔ میں نے اس کا بتایا ہوا نمبر ذہن نشین کر لیا اور ریسیور رکھ دیا۔ تقریباً 2 منٹ بعد میں نے دوبارہ ریسیور اٹھا کر وہ نمبر ملایا۔ اس مرتبہ پہلی گھنٹی پر ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ کوئی خاص بات؟ میں نے شانتا کی آواز سنتے ہی کہا، ہاں، 4 دن سے تمہیں تلاش کر رہی تھی، مگر ناگراج جیسا آدمی آج تک تمہارا کھوج نہ لگا سکا۔ میں اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہو جاتی؟ شانتا نے کہا، اسے کہتے ہیں نا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم مجھے کھوج رہی تھی اور آج میں نے خود ہی تم سے رابطہ کر لیا۔ کہو، وہ خاص بات کیا ہے؟ ناگراج تم سے چھپتا پھر رہا ہے اور تم اس کی تلاش میں ہو۔ اس کا کوئی سراغ ملا؟ شانتا نے پوچھا۔ ابھی نہیں، لیکن میں جلد ہی اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ لیکن کیا؟ میں ایک لمحہ کو خاموش ہوا۔ میرے ذہن میں اچانک ہی ایک اور خیال ابھرا، کیا تمہیں اس کا کوئی سراغ مل گیا ہے؟ یقین سے نہیں کہہ سکتی، لیکن میں نے بیلا کا پتہ لگا لیا ہے، شانتا نے کہا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ کہاں ہے وہ؟ ناگراج بھی یقیناً اس کے ساتھ ہوگا۔ کہاں دیکھا تھا تم نے بیلا کو؟ یہ 4 دن پہلے کی بات ہے، شانتا بتانے لگی۔ صبح 4 بجے کے قریب 2 آدمی میرے گھر پر آ گئے۔ وہ کسی مریض کو دکھانے کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے انکار کیا تو ان میں سے ایک نے پستول نکال لیا۔ اس طرح وہ گن پوائنٹ پر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک کار میں سفر کرنے کے بعد انہوں نے میری آنکھوں کی پٹی کھولی تو میں ایک کمرے میں تھی اور میرے سامنے بیڈ پر بیلا پڑی ہوئی تھی۔ بیلا؟ کیا ہوا تھا اسے؟ میں نے پوچھا۔ ابارشن، شانتا نے جواب دیا۔ ابھی پہلا ہی مہینہ تھا۔ شروع کے 3 مہینے تو عورت کے لیے نہایت خطرناک ہوتے ہیں، لیکن بیلا جیسی لڑکیاں آرام سے تھوڑی بیٹھتی ہیں۔ بیلا کی زندگی تو دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ مریضہ کو کیا تکلیف ہے۔ بیلا کی حالت دیکھ کر میں نے اسے اسپتال لے جانے کا مشورہ دیا، لیکن وہ وہیں پر اس کا علاج کروانا چاہتے تھے۔ میں نے ایک آدمی کو بھیج کر بازار سے کچھ چیزیں منگوا لی۔ مجھے وہ پورا دن اور پوری رات وہیں رہنا پڑا۔ میں اس ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے کمرے سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تو پھر تمہیں یہ تو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ وہ کون سی جگہ تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے پتہ چلا لیا تھا، شانتا نے جواب دیا۔ کھڑکی کے سامنے بھی اگرچہ دبیز پردہ پڑا رہتا تھا اور ایک آدمی 24 گھنٹے کھڑکی میں موجود رہتا تھا، مگر ایک مرتبہ موقع پا کر میں نے کھڑکی سے باہر جھانک لیا تھا۔ وہ پریم پہاڑی پر کوئی کاٹیج ہے۔ پریم پہاڑی؟ میرے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ حیرت ہے، ماؤنٹ ایو میں رہتے ہوئے تم آج تک اس جگہ کے بارے میں نہیں جان سکے۔ بہرحال شہر میں کسی سے بھی پوچھ لوگے تو تمہیں اس پہاڑی کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ تو کیا مجھے اس پہاڑی کو کاٹ کر دودھ کی نہر کھودنی ہوگی؟ میں نے کہا، نہیں، وہ کاٹیج تلاش کرنا ہے، شانتا نے جواب دیا۔ مجھے جس کاٹیج میں لے جایا گیا تھا اس کے مشرق کی طرف تقریباً 150 گز کے فاصلے پر جو کاٹیج ہے، اس کے برآمدے کی چھت پر گنیش دیوتا کی بہت بڑی مورتی بنی ہوئی ہے۔ ان دونوں کاٹیجز کے بیچ میں اور کوئی کاٹیج نہیں ہے۔ اگر تم وہ گنیش دیوتا والا کاٹیج تلاش کر لو تو اس کاٹیج تک آسانی سے پہنچ جاؤ گے۔ بیلا کے علاوہ میں نے صرف وہی 2 آدمی دیکھے تھے جو مجھے وہاں لے کر گئے تھے۔ ہو سکتا ہے ناگراج اس کاٹیج کے کسی اور کمرے میں ہو، یا ہو سکتا ہے وہ کہیں اور ہو۔ بہرحال یہ سب کچھ تمہیں خود معلوم کرنا پڑے گا، شانتا نے جواب دیا۔ تمہیں دوبارہ بھی وہاں لے جایا گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، شانتا کی آواز سنائی دی۔ وہ پورا دن اور پوری رات میں وہاں رہی تھی۔ بیلا کی حالت سنبھل گئی تھی۔ میں نے کچھ دوائیں وغیرہ منگوا دی تھی کہ وہ باقاعدگی سے اسے استعمال کراتے رہیں۔ اگلے روز وہ لوگ صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے ہی مجھے میرے بنگلے پر چھوڑ گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ میرا خیال ہے بیلا ٹھیک ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے شانتا، میں کل رات کسی وقت تم سے ملوں گا، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ شانتا نے واقعی بڑا کام کیا تھا اور یہ محض اتفاق ہی تھا کہ آج مجھے اس کا خیال آ گیا تھا اور میں نے اسے فون کر لیا تھا۔ اگر شانتا کو فون نہ کرتا تو اتنی اہم معلومات حاصل نہ ہوتی۔ رتنا بھی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور میں اسے شانتا کے بارے میں بتانے لگا۔ پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ پریم پہاڑی کہاں ہے؟ پریم پہاڑی؟ اس نے مجھے گورا۔ پریم پہاڑی وہ جگہ ہے جہاں پیار کرنے والوں پر کوئی پابندی نہیں۔
ہر ملک کے کسی نہ کسی شہر میں کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ مادر پدر آزاد قسم کے لوگ ایسی جگہوں پر جا کر اپنے دل کی بڑاس نکال لیتے ہیں۔ لندن کا ہائیڈ پارک بہت مشہور جگہ ہے۔ وہاں لوگ ہر قسم کی باتیں کسی خوف کے بغیر آزادی سے کہہ سکتے ہیں۔ وہاں نہ صرف ملکہ کو بھی غلیظ گالیاں دی جاتی ہیں۔ اس طرح کولمبو میں چھتری پارک بہت شہرت رکھتا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، پارک کا تو نام کچھ اور ہے مگر چھتری پارک کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں داخل ہونے والے ہر شخص کے ہاتھ میں تمہیں ایک چھتری ضرور نظر آئے گی، اور پارک کے اندر جگہ جگہ زمین پر لاتعداد کھلی ہوئی چھتریاں نظر آئیں گی، اور ہر چھتری کے پیچھے تمہیں ایسا ہوش ربا نظارہ دکھائی دے گا کہ تم سانس لینا بھول جاؤ گے۔ سمجھ لو کہ ایسے نظارے میاں بیوی کے بیڈ روم میں ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر جھانکنے کا موقع ملے تو ماؤنٹ ایو کی پریم پہاڑی۔ اس نے خاموش ہو کر گہرا سانس لیا، پھر بولی، پریم پہاڑی بھی ایسی ہی جگہ ہے۔ وہاں اگرچہ کاٹیج بھی ہیں لیکن نیچر کے اصلی سواد سے لطف اندوز ہونے والے جھاڑیوں اور پودوں کی آڑ لیتے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ تکلیف بھی نہیں کرتے۔ مگر کیا؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سنا ہے کچھ عرصہ پہلے وہاں بھی پابندی لگا دی گئی تھی، صرف انہی لوگوں کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے جنہوں نے وہاں کاٹیج لے رکھے ہیں۔ اوہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، وہاں کاٹیج کرائے پر بھی تو ملتے ہوں گے، مگر ایسی بے چینی کیا ہے؟ تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہو؟ رتنا بولی، بیلا وہاں ایک کاٹیج میں رہائش پذیر ہے، اور ہو سکتا ہے ناگراج بھی وہاں موجود ہو۔ میں نے جواب دیا، دراصل پچھلے سال وہاں پے در پے قتل کی چند وارداتیں ہو گئی تھیں، اس کے بعد ہی وہاں پابندی لگا دی گئی۔ کچھ عرصہ تو تمام کاٹیج بھی ویران رہے، لیکن پھر کاٹیج پر سے پابندی اٹھا لی گئی۔ کسی برائی پر پابندی لگا دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برائی واقعی ختم ہو گئی ہے، بلکہ اسے چوری چھپے کچھ اور فروغ ملتا ہے۔ پریم پہاڑی کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ انڈین ٹورزم کا مقامی دفتر پریم پہاڑی کے لیے پاس جاری کرتا ہے، اور گھوس کھلا کر تو کوئی بھی کام کرایا جا سکتا ہے۔ گڈ آئیڈیا، میں نے مسکرا کر کہا، ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ میرے ذہن میں شکتی کا خیال ابھر آیا۔ میرے خیال میں وہ کوئی ایسا بندوبست کر سکتا ہے کہ ہمیں پریم پہاڑی پر جانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ میں نے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا، 11:30 بج رہے تھے۔ اس وقت شکتی کو تلاش کرنا مشکل تھا، وہ نہ جانے کہاں ہوگا۔ بیرو کو میں نے 2 دن سے نہیں دیکھا تھا، وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ شراب اور سمترا کمرے میں، یہی 2 چیزیں اس کی رقیق تھیں۔ البتہ سمترا کو جب بھی موقع ملتا وہ کمرے سے باہر آ جاتی۔ میری اور رتنا کی سیوا کی ذمہ داریاں بھی وہ بخوبی نبھا رہی تھی۔ اس رات میں 1 بجے کے قریب سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا، اور اتفاق سے مجھے فوراً ہی نیند بھی آ گئی۔ شکتی نے نہ صرف انڈین ٹورزم کے دفتر سے پریم پہاڑی کا پاس حاصل کر لیا تھا، بلکہ اس نے وہاں ایک کاٹیج بھی لے لیا تھا۔ وہ گاڑی بھی کرائے کی تھی جس پر ہم اس وقت سفر کر رہے تھے۔ اس کار کا بندوبست بھی شکتی نے ہی کیا تھا۔ شکتی ڈرائیونگ کر رہا تھا اور میں پیسنجر سیٹ پر تھا۔ پچھلی سیٹ پر مدھو اور رتنا بیٹھی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے جینز اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ یوں تو وہ دونوں حسین تھی، مگر اپنے آپ کو حسین تر بنانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شہر کے مشرق میں تقریباً 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد شکتی نے کار ایک تنگ سے پہاڑی راستے پر موڑ لی۔ تقریباً 1 میل آگے پریم پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی پر سبزہ کچھ زیادہ ہی تھا، رنگ برنگ پھولوں سے لدی ہوئی جھاڑیاں، دبیز گھاس اور گنجان درخت۔ پہاڑی کے راستے پر صرف ایک مختصر سی چوکی تھی جہاں صرف 2 پولیس کانسٹیبل تعینات تھے۔ شکتی نے ٹورزم آفس کے اجازت نامے کے ساتھ 50 کا ایک نوٹ بھی کانسٹیبل کی طرف بڑھا دیا تھا۔ کانسٹیبل کی باتیں کھل اٹھی۔ اس وقت سورج غروب ہونے میں تقریباً 1 گھنٹہ باقی تھا۔ پہاڑی پر کئی راستے تھے، مختلف راستوں پر کار دوڑاتا رہا۔ یہ پہاڑی 3-4 میل کے رقبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کاٹیج ایک دوسرے سے بہت دور دور تھے۔ شکتی ہر کاٹیج کے قریب سے گزرتے ہوئے کار کی رفتار کم کر لیتا اور ہم اس کاٹیج کی طرف دیکھنے لگتے، لیکن کسی کاٹیج کے برآمدے کی چھت پر گنیش دیوتا کی مورتی نظر نہیں آئی۔ ایک جگہ شکتی نے کار روک لی اور ہم سب اس کاٹیج کی طرف دیکھنے لگے جو سڑک سے بہت ہٹ کر اونچی جگہ پر بنا ہوا تھا، اور مغربی پہاڑی کے پیچھے غروب ہوتے ہوئے سورج کی الوداعی کرنیں اس کاٹیج پر پڑ رہی تھی، اور کاٹیج کے برآمدے کی چھت پر گنیش دیوتا کی بہت بڑی مورتی رخصت ہوتی ہوئی زرد دھوپ میں چمک رہی تھی۔ میں نے گردن گھما کر اس کاٹیج کی سیدھ میں مغرب کی طرف دیکھا۔ وہاں سے 150 گز دور ایک پہاڑی پر وہ کاٹیج نظر آ رہا تھا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ سرخ کھپریل کی چھت والے اس کاٹیج کے ایک کمرے کی کھڑکی بھی اس طرف نظر آ رہی تھی، اور غالباً یہ وہی کھڑکی تھی جہاں سے شانتا نے گنیش دیوتا کی مورتی والا یہ کاٹیج دیکھا تھا۔
ہمارا اپنا کاٹیج وہاں سے نصف میل کے فاصلے پر تھا۔ 2 کمروں کا فرنشڈ کاٹیج تھا۔ ہم لوگ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر آئے تھے جو کار سے نکال کر کچن میں پہنچا دیا گیا، اور مدھو الیکٹرک ہیٹر پر چائے تیار کرنے لگی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب اپنے کاٹیج سے نکلے، کار وہیں چھوڑ دی گئی تھی۔ میرے پاس کاراکوف رائفل تھی جبکہ ان تینوں کے پاس پستول تھے۔ گنیش دیوتا کی مورتی والے کاٹیج سے ہم اس پہاڑی کی طرف مڑ گئے۔ وہ کاٹیج غالباً 3-4 کمروں پر مشتمل تھا۔ ہماری طرف کم از کم 2 کھڑکیوں میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ بائیں طرف بھی کسی کھڑکی سے روشنی جھلک رہی تھی۔ ہم بہت محتاط ہو کر اس پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ اوپر جا کر ہم ایک جگہ رک گئے اور پھر 2 ٹولیوں میں بٹ گئے۔ مدھو میرے ساتھ تھی اور رتنا شکتی کے ساتھ۔ وہ لوگ کاٹیج کے بائیں طرف چلے گئے اور ہم دائیں طرف مڑ گئے۔ کاٹیج کے قریب پہنچ کر میں نے کھڑکیوں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، مگر اندر کی طرف دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ ایک کمرے سے کچھ آوازیں تو سنائی دے رہی تھی مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں مدھو کو اشارہ کرتا ہوا کاٹیج کی دیوار کے ساتھ مڑ گیا۔ میں کچھ اور آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن اسی لمحہ عقب سے ایک غرائی ہوئی آواز سنائی دی، تم دونوں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرو گے، ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ یہ آواز میرے لیے بم کے دھماکے سے کم ثابت نہیں ہوئی تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ہمیں اس کاٹیج کی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا گیا تھا اور وہ لوگ ہمارے استقبال کو تیار ہو گئے تھے۔ ہتھیار پھینک دو اور ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ وہ غراہٹ دوبارہ سنائی دی۔ اب اگر ایک لمحہ کی تاخیر ہوئی تو وہ فائر کھول دوں گا۔ میں نے آواز سے اپنے عقب میں اس شخص کی سمت اور فاصلے کا اندازہ لگا لیا اور دوسرے لمحے بڑی تیزی سے نیچے گر کر لوٹ لگاتے ہوئے فائر کھول دیا۔ اس شخص نے بھی فائر کھول دیا تھا۔ اس کے پاس بھی آٹومیٹک رائفل تھی۔ اس کی چلائی ہوئی گولیاں میرے اوپر سے ہوتی ہوئی کاٹیج کی دیوار میں پیوست ہو گئیں، جبکہ میری رائفل سے نکلی ہوئی چند گولیوں نے اسے ڈھیر کر دیا۔ فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی اس کے چیخنے کی آواز بھی سناٹے میں گونج گئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے مدھو کی چیخ بھی سنائی دی تھی۔ میں اٹھ کر اس کی طرف لپکا۔ فائرنگ شروع ہوتے ہی اس نے بھی ایک طرف چھلانگ لگا دی تھی اور اس کا پیر رپٹ گیا تھا۔ چیختی ہوئی ڈھلان پر لڑک گئی تھی۔ میں نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ اس طرف بھاگو۔ میں اسے پکڑ کر ایک طرف دوڑنے لگا۔ دوسری طرف سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ مدھو کی ٹانگ پر چوٹ لگی تھی اور اسے دوڑنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس کا پستول بھی کہیں گر گیا تھا۔ وہ ایک جگہ پھر ٹھوکر کھا کر گری۔ میں بھی لڑکھڑا گیا تھا۔ وہ اس شخص کی لاش تھی جو میری گولیوں سے مرا تھا۔ اس کی رائفل بھی قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ رائفل اٹھا کر مدھو کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مدھو کو دھکا دیتے ہوئے ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ اگر ایک لمحہ کی بھی تاخیر ہو جاتی تو درجنوں گولیاں ہم دونوں کو چھلنی کر دیتی۔ میں نے سنبھلتے ہی فائر کھول دیا۔ مدھو بھی اب سنبھل چکی تھی اور وہ بھی رائفل سے فائر کر رہی تھی۔ کاٹیج کی دوسری طرف سے بھی فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن چند منٹ بعد ہی فائرنگ کا زور ٹوٹ گیا۔ پھر مختلف سمتوں سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر سناٹا چھا گیا۔ میں اپنی جگہ پر دبکا رہا۔ 2 منٹ گزر گئے اور پھر کاٹیج کے سامنے کے رخ سے شکتی کی آواز سنائی دی، گرو گرو کہاں ہو تم؟ میں یہاں ہوں، میں نے جواب دیا اور مدھو کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ گیا۔ شکتی برآمدے کے سامنے کھڑا تھا اور رتنا دروازے میں۔ اس کا رخ اندر کی طرف تھا اور اس نے پستول تان رکھا تھا۔ بھاگ گئے سالے ڈرپوک، شکتی بولا۔ اندر کون ہے؟ میں نے برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ ایک دلچسپ چیز دیکھو تو منہ میں پانی بھر آئے گا، شکتی نے جواب دیا۔ شکتی کو میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم بیلا کے چکر میں یہاں آئے تھے اور میرا خیال تھا کہ وہ بیلا ہوگی جسے دیکھ کر شکتی خوش ہو رہا تھا، لیکن دروازے میں قدم رکھتے ہی میں ٹھٹک گیا اور اس کے ساتھ ہی میرے ہونٹوں پر بے اختیار خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایک ہجڑا تھا جو سامنے ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بونڈے انداز میں تپا ہوا میک اپ اور خوف سے اس کا چہرہ کچھ اور بھی بگڑ گیا تھا۔ اس نے زنانہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ ابے او چھکے، آگے بڑھتے ہوئے بولا، سچ بتا تیرا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے ورنہ کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ کوئی ناطہ نہیں ہے، وہ ہجڑا خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ لوگ آج دن میں مجھے یہاں لے کر آئے تھے، موج میلے کے لیے، مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے سالے۔ ہائے رام، اب میں کدھر جاؤں؟ میں تمہیں یہاں سے سیدھا نرک میں بھیج دوں گا، وہاں موج میلہ کرتے رہیں۔ شکتی نے اسے گورا۔ جب تم آئے تھے تو یہاں کون تھا؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ ایک چھوکری تھی، بچہ گرا کر بیمار پڑی تھی اس کھاٹ پر، میں آئی تو وہ چلی گئی، چھکے نے جواب دیا۔ مجھے صورتحال کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ انہیں آج دوپہر ہی کسی طرح ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور بیلا یہاں سے کہیں اور منتقل ہو گئی تھی۔ ہمارے بارے میں انہیں اطلاع یقیناً ٹورزم والوں سے ملی ہوگی۔ شکتی نے رشوت لے کر اجازت نامہ حاصل کیا تھا اور اس طرح مشتبہ ہونا لازمی بات تھی۔ یہاں 3 آدمی چھوڑ دیے گئے تھے جو ہمارے استقبال کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے ایک مارا گیا تھا اور 2 بھاگ نکلے تھے۔ بیلا کو شاید یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ یہاں میں آؤں گا۔
اگر میرے بارے میں کوئی بینک ملی ہوتی تو وہ اتنا کچا انتظام نہ کرتی۔ دفتن میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا، کہیں انہیں ڈاکٹر شانتا پر تو کوئی شبہ نہیں ہو گیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے شکتی وغیرہ کو وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ چکا بھی منت سماجت کرنے لگا کہ ہم اسے یہاں چھوڑ کر نہ جائیں۔ وہ بھی ہمارے پیچھے ہی کاٹیج سے باہر نکلا تھا، پھر یوں لگا جیسے ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ تین اطراف سے گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ پریم پہاڑی پیار کے مدبرے سریلے نغموں کے بجائے گولیوں کی آواز سے گونج رہی تھی۔ چھکا کاٹیج کے دروازے پر آنے والی روشنی میں تھا، وہ گولیوں کا نشانہ بن گیا اور چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ میں نے مدھو کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف دوڑ لگا دی۔ رتنا اور شکتی بھی میرے پیچھے ہی دوڑے تھے۔ ہم کاٹیج کی پچھلی طرف آ گئے۔ اس طرف ان کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ شاید ان کا خیال ہو کہ ہمیں سامنے ہی سے گھیر کر ختم کر دیں گے، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم عین وقت پر کاٹیج سے باہر آ چکے تھے۔